नोट निकलता है, 500 का नोट निकलता है, बस वहाँ लाखों चले जाते हैं। तुम किसके नक्शे कदम पे चल रही हो? जिनकी तरबियत आमिना के लाल ने फरमाई है, उन्होंने तो इस्लाम के लिए माल खर्च किया है, खुद उन्होंने भूखे बर्दाश्त की हैं। इतनी मालदार औरत और कितनी कितनी मालदार थी, लेकिन जब हुजूर के अख्द में आई, घर में चूल्हा नहीं चढ़ा, फाकी है घर में। ये तरबियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको पता है एक वक्त था कि औरतों ने मुतालबा कर लिया था नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिकुन्ना इन कुंतुन्ना तुरिदना अल-हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलिना उमत्तिउकुन्ना वसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। वो तुमसे दुनिया की जिंदगी चाहती हैं। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, महबूब इन्हें कहें कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो, दुनिया का श्रृंगार चाहती हो, तो बस ठीक है, मैं तुम्हें फारिग करता हूँ, तलाक दे देता हूँ। वसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। अब अल्लाह पाक की तरफ से हुजूर को हुक्म हुआ। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें ये बताया, तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बोली कि अल्लाह क्या चाहता है और अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं कि तुम आखिरत को इख्तियार करो, तुम रब को पसंद करो, जो रब की चाहत है और जो रब की पसंद है उसे पसंद करो। ये जाहिर जो श्रृंगार है नाजायज नहीं था, मुतालबा गलत नहीं था, लेकिन हुजूर की जिंदगी कैसे गुजरी? हुजूर ने दुनिया बांटी है, दीन बांटा है, और दुनिया लोगों से दिल से निकाली है। खुद फाकी हैं, लोगों को खिला रही है, दो जहां की नियमतें पास रखती हैं, लोगों को खिला रही हैं, घर में फाकी हैं। कहा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो और आखिरत को चाहती हो, तो फिर अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए बहुत अच्छा मकाम तैयार कर रखा है। मिनकुन अजरन अज़ीमा, अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। तो सबसे पहले फिर उम्मुल मोमिनीन बोली हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हम तो वही चाहेंगे जो आप चाहते हैं। हम मुतालबा पीछे कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ कि वो शहज़ादियाँ थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी में आई तो हुजूर ने उन्हें अमीर फ़कीर बना दिया। ये नहीं है हमारे जैसे फ़कीर जो मुस्तरिफ हो जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो मोहताज होते हैं, वो फ़कीर होते हैं। एक फ़कीर वो होता है, होता है तो देता है, होता है तो देता है, आता है तो देता है, खुद फ़कीर बनते हैं, इसे कहते हैं अमीर फ़कीर। और ये बड़ा ऊंचा होता है, जोड़ जोड़ के नहीं रखता, रब की राह में देता जाता है, आता जाता है, रब का शुक्र करते जाते हैं, सब्र करते जाते हैं। हुजूर ने अपने घर वालों से भी, आले बैत अतहार से भी ये दिल से निकाला है, और अपने यारों के भी दिल से निकाल दिया। इस तरह का क्लियर किया कि दुनिया के लिए नहीं आए, खुदा के लिए आए। अब ये अज़वाज मुतहहरात थी, माल खर्च कर दिया। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस तरह अपना सारा माल नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अरबाब सीरत बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या था कि आफताब और सूरज उनके घर में उतना है, आफताब उनके घर में उतना है, और उसका नूर हर तरफ फैल गया है और फैल रहा है, हत्ता कि मक्का के हर घर में नूर आ रहा है, और उस नूर की वजह से वो घर चमक रहा है। ये ख्वाब में देख रही हैं। जब आप ख्वाब से बेदार हुई तो आप अपनी चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल इनके पास गई। जब उनके पास गई तो अपने ख्वाब से उन्हें आगाह किया, तो उन्होंने कहा, ये सुनकर इस ख्वाब की ताबीर यूँ फरमाई कि तुम्हारा निकाह नबी आखिर ज़मान से होगा। किससे होगा? ये वर्क़ा बिन नौफल उस वक्त ताबीर बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि ऐ सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो आपको ख्वाब आई है, इसकी तबीर ये है कि आपका निकाह नबी आखिर ज़मान से होगा। जो देख रही हैं कि नूर फैल रहा है और मक्का के हर घर में वो नूर आ रहा है, और हर घर उस नूर से चमक रहा है, वो नूर नबी आखिर ज़मान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर है जब आपने आना है तो हर अंधेरे ने छट जाना है। तो वो ताबीर थी, और जो ताबीर बताई उसी के मुताबिक यूँ हुआ कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये शर्फ नसीब हुआ, और ये सबसे पहली औरत हैं जो इस्लाम की हकीकत से वाकिफ़ हुई। यानी औरतों में इस्लाम की हकीकत से आगाह हुई, और इन्होंने भी सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हुजूर की तस्दीक़ की कि आप अल्लाह के नबी हैं। अब आके देखें, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी ज़हीद थी, फाजिला थी,
बड़ी समझदार थी, मगर औरतों में आप समझते हैं कि नाक़िसुल अक़ल होती हैं, इनके मशवरे थोड़े ही सही होते हैं, तो ये बड़ी आक़िला थी, बड़ी समझदार थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गम को दूर करना इनके लिए बड़ा आसान था। कैसी दौलत नसीब हुई कि हुजूर को खुश करती थी, और किस तरह करती थी, ये वक्त की बात है, खुशकिस्मती की बात है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले वही आई, अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि गारे हिरा की तरफ जाएं, उधर कौन जाता था, कौन पहुंचाता था। तो जब पहली वही आई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से पहला फैज़ था, और इलाही फैज़ का असर था, और इतना बड़ा बोझ था, हुजूर घबरा गए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर ओढ़ो चादर ओढ़ो, पहला वही इलाही का असर। और अल्लाह का जलवा, ये तो हुजूर का दिल अक़दस था जिसने सारे जलवे अपने दिल के बकूब कर लिए, और फिर आगे कन्वर्ट किया, और बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया। अब ये हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अक़दस था। तो हुजूर जब घर आए तो आपने फिर जब ये बात की तो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, कल्ला वल्लाह युहज़ीकल्लाहु अबदन, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वो हैं जो लोगों के बोझ उठाते हैं। अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी ऐसा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करती हैं, ये हुजूर को तसल्लियाँ दे रही हैं, आप तो सिला रहमी करती हैं, और आप क्या करती हैं, आप तो सदका करती हैं, आप तो कमज़ोरों का बोझ उठाती हैं, आप तो लोगों की मदद करते हैं, आप तो जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं आप उनकी मदद करते हैं। देखो ये हमारे लिए भी सबक है। उम्महातुल मुमिनीन उस वक्त क्या कह रही थी, उस वक्त ये लफ्ज़ नहीं अभी इस्तेमाल हुए कि आप गारे हिरा में जाकर इतनी इबादत कर रहे थे, तो रब कैसे आपको ऐसा कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो जुमला इरशाद फरमाया वो ये था कि अल्लाह आपको नहीं परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं। क्या करते हैं? अखलाक की बात की है। किसकी? अगला जुमला भी अखलाक पे है, उसका अगला जुमला भी अखलाक पे है। आप तो मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करते हैं। पता चला ये बहुत बड़ा अमल है। काश हम समझे, मखलूक का दिल जीतना, कमजोरों का कंधा बन जाना, उनका बोझ उठाना, खुद परेशान होना, उनकी परेशानी दूर करना, ये अल्लाह को कितनी पसंद है कि हुजूर के सामने उम्महातुल मुमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर को तसल्ली देते हुए ये फरमा रही हैं, अल्लाह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप परेशान करते ही नहीं समझ आई। ये मेरे जुमले होते हैं कि जो परेशान करता वो परेशान होता है, जो किसी को परेशान नहीं करता उस पे मेहरबान रहमान होता है। अब यहाँ देखो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस तरह, इसे कहते हैं बावफा ज़ौजा, इसे कहते हैं ज़ौजा। आज पढ़े ना ये औरतें उम्महातुल मुमिनीन का किरदार तो पढ़े, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, और मर्द भी पढ़े कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कैसे गुजारी है। दोनों के लिए इसमें सबक हैं। अब सहीहैन में यह हदीस मौजूद है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना लेकर आ रही थी, तो जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से आए, सिदरत से जिब्रील आए, और जब जिब्रील हाजिर हुए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खदीजा खाना लेकर आ रही हैं। मकाम मिलते हैं, मर्तबे मिलते हैं जो किसी का हो जाए। जिब्रील सिदरा से आ रहा है, कोई नबी तो नहीं है, नबी की ज़ौजा है, ये बदबख्त उन पे बोलती हैं। ये सहीहैन में है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि जिब्रील अल्लाह की तरफ से आते हैं, वैसे नहीं आते, तो आए भी अल्लाह की तरफ से, और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खदीजा आ रही है, खाना लेकर आ रही हैं, इन्हें मेरी तरफ से भी सलाम कहिए और रब का भी सलाम कहिए। इन्हें रब भी सलाम कहता है। समझ लो सलाम मिलते हैं कि नहीं मिलते? इन बदबख्त कमीनों को पूछो ये सलाम किस वजह से मिल रहा है, इसी वजह से मिल रहा है, उन्होंने आमिना के नाम की खिदमत की है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल जीते हैं। जो रसूलुल्लाह का दिल जीत लेता है फिर रब की रहमतों के दरवाजे उसके लिए कुशादा हो जाते हैं, फिर जिब्रील भी आ जाते हैं, फिर सलामियाँ भी आती हैं, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिरी होती है। अब देखो हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकाम में है, और फिर ये भी अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनाई। खदीजा वो हैं, अल्लाह ने तो जन्नत में इनका मकाम रखा है और महल रखा है, और जिसमें कसब, जिसमें कोई शोरगुल नहीं है। बल्कि हदीस पाक में आता है जब हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ,
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتا کیا فرمایا؟ آپ میں نے دیکھا جنت میں ایک نہر کے کنارے موتیوں کا محل جس میں کوئی شور و غل نہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور وہاں خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور یہاں کھڑے ہو کر صحابہ کو جنت میں اپنی محبوبہ زوجہ کا محل بتا رہے ہیں کہ وہ موتیوں کا ہے اور اس میں نہ شور نہ غل ہے، اس میں خدیجہ ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے کہتے ہیں نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نبی کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو، دین پڑھو، بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، قرآن پڑھو۔ اور آخری حدیث سے بعد میں اشارہ کرتے ہوئے دوسری طرف جاتا ہوں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں نے کسی زوجہ پر رشک نہیں کیا محبت کی وجہ سے سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ حضور ان کا اکثر ذکر کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تو اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے دولت، ادھر بھی ہوں تو حضور یاد رکھیں، آگے تو بھی کرم ہی کرم ہے۔ ایسی زندگی گزاری کہ حضور انہیں اکثر یاد رکھتے۔ تو امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام ہے، اور ان سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا، آدھا دین آپ سے ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ حضور کے لحاف میں ایک ہی کپڑے میں ہوتی تھی، جبریل اللہ کا قرآن لے کے آ جاتا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی تصویر ان کے نکاح سے پہلے اللہ نے بھیجی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ بہت محبوبہ ہیں، حضور کی بہت محبوبہ ہیں، لیکن جب ان کی بات آتی کہتے میں رشک کرتی، کتنا ذکر حضور کرتے، اتنا ذکر کرتے۔ تو میں نے کہا خدیجہ رہ گئی ہیں بس؟ ہم نے کہا ہاں، حضور نے کہا ہاں۔ اس لیے جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھ سے مال روکا خدیجہ نے مجھ پہ لٹا دیا۔ میری ساری اولاد ان سے ہوئی سوائے ایک کے۔ یہ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ ان میں سے بیان فرما نہیں ہے۔ اب میں دیکھا حضور ان کے بعد ان کی سہیلیوں کے لیے جانور ذبح کرتے، اون ذبح کرتے اور ان کی دعوت کرتے، اور ان کی دعوت کر کے ان کے کھلاتے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں بھیجتے۔ پتہ چلا یہ سنیوں کا آج کا کام نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال کا کام ہے کہ میتیں چلی جائیں، اس کے سہیلی دوستوں سے اس نے سلوک کیا جائے، میت کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ بعد میں بھی حضور ان کی طرف سے ان کی سہیلیوں کو خوش کرتے تھے۔ یہ تو عورت کے لیے بھی ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے کہ خامن کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اور خامن کو پڑھنا چاہیے کہ عورت کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اب اتنا وقت نہیں، یہ تو ان کی والدہ جان تھی جن کی شان بیان ہو رہی تھی۔ آگے پھر ان کی بیٹی ہیں، اور وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ماں بھی باکمال، اور کیا مقام ملا، اور بیٹی سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے متعلق بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے دور، اور بیٹی فاطمہ کی اولاد بھی جہنم سے دور، اور جو ان سے محبت کرنے والے رب نے ان کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے۔ اس لیے فاطمہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا معنی، یہ فتن سے معنی دور ہونا، تو جو بچہ سے دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اسے فطیم کہتے ہیں، اور جس سے بعد میں موجود ہے فاطمہ، فاطمہ کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں کو رب جہنم سے دور رکھے گا۔ اب دیکھو وہ محبت کرنے والے کہانی محبت نہیں، جسے سیدہ سے محبت ہوگی حضور کے ہر یار سے محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بس نام کی محبت ہو، صحابہ پہ بولے اور صحابہ کی تنقید کرے، وہ تو اسلام سے خارج لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ جسے اہل بیت سے محبت ہوگی اسے حضور کے ہر یار سے محبت ہوگی، کیونکہ اہل بیت سے بھی محبت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اصحاب سے بھی محبت ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ازواج سے بھی محبت ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، اور آپ کو ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔
آپ کو زہرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت مرتبہ نے بھی کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کریم اور حسین اور حسن پھول. کیا باغ ہے یہ کہ جس کی کلی زہرا ہے اور دو پھول حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے یہ بھی فرمایا یہ میری بیٹی حور ہے، کیونکہ ان سے حور جیسے کام صادر ہوتے تھے جو دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں تھے. یہ اللہ کا خاص فضل تھا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. اب یہاں دیکھیے آخری حدیث سے بات اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت ملا تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے. یہاں سنیں بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کی راویاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی لخت جگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بدبخت ان پہ بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، یہ مسئلے تھے، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی نے کمال شان کو واضح کیا ہے. کہتی ہیں جب آپ کو پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا، قریب وقت تھا، ازواج مطہرات بھی وجود تھیں اور یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے جس سے واقع ہے. سیدہ تشریف لائیں، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ وہ تشریف لائیں تو ان کی چلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن کی طرح تھی، یعنی ایسا جیسے حضور چل رہی ہیں، اور کہتی ہیں بالکل خطا نہیں، یعنی سیم کہ سیدہ کو دیکھیں تو رسول اللہ کو دیکھیں تو چال ڈال ایک ہے، چال ڈال، بلکہ کہتے ہیں ہر وضع قطع سیدہ کی حضور کی طرح تھی اور سیدہ شکل مصطفیٰ تھی. کیا تھی؟ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ حضور کے مشابہ تھی، چلنا بھی حضور کی طرح، اٹھنا بھی حضور کی طرح، بولنا بھی حضور کی طرح، فنا کے مقام پہ پہنچی ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ. اب اگر محبت نہ ہو تو یہ انداز کون بیان کرتا ہے؟ دشمن کرتا ہے یہ بیان؟ آگے جو موضوع تھا وہ بیان کرتے، لیکن پہلے کہا میں نے دیکھا سیدہ آئی ہیں، ازواج بھی موجود ہیں اور ہم سیدہ کو دیکھ رہے تھے. وہ تو ہم اپنے سرتاج کو تو دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو ظاہرہ زوجہ ہیں، تو دیکھا تو لگا سیدہ ایسے ہی چل رہی ہیں جیسے رسول اللہ چل رہی ہیں. اب شان بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں جب وہ آئی نا تو حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے، وہ کہا مرحباً ابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید. یہ پتہ ہے آپ کو جب سیدہ تشریف لاتی تھی نا تو حضور خوشی کے مارے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. آج جیسے بھی چوڑے آگے ہیں جو کہتے ہیں سیدہ کا مقام زیادہ ہے کیونکہ جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے. جو کمینے تو کون سا پڑھ کے آیا ہے، بس تجھے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، نٹ میں بونگتے ہو کتو. رسول اللہ سے اوپر کس کا مقام ہے؟ باپ بیٹے کے لیے اٹھ جائے تو بیٹا باپ سے بڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے یہ تو باپ کی شفقت ہوتی ہے، یہ باپ کا پیار ہوتا ہے. جو اٹھتے ہیں شفیق ہوتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اور چھوٹا جب بڑے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہ بڑے ہیں، وہ تعظیماً کھڑے ہوتا ہے، اور بڑا جب چھوٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے شفقتاً کھڑا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار تھا آپ کھڑے ہو جاتے اور چومتے اور چوم کر یہ بھی کہتے اے سیدہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ان کے نزدیک تو حضور ہی کے والدین ہی مسلمان نہیں ہیں، تو حضور فرمانے اگر والدین کی کوئی حیثیت نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک تو حضور ہی جملہ کیوں ارشاد فرمانے ہیں اے سیدہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. اور ان کا بھی انداز تھا جب حضور جاتے وہ بھی کھڑی ہو جاتی سیدہ، لیکن حضور اپنی جگہ بٹھاتے. دیکھو آج میں اگر بچے کو اوپر بٹھانوں تو کیا مطلب اس کا یہ مقام ہے؟ یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے. جب وہ آئی نا تو حضور خوش ہوئے تو حضور نے اپنے پاس بٹھا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کر آپ نے کان میں کچھ فرمایا. سیدہ رو پڑی. جب روئی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں کچھ فرمایا. جب فرمایا تو خوش ہوئی، مسکرائیں. اب امہات المومنین دیکھ رہی ہیں معاملہ کیا ہے. یہ ہے صاحب راز، سب کو راز نہیں بتایا،
بتایا سب کو بتایا، تو اپنی اس بیٹی کو بتایا، ازواج بھی وہاں موجود ہیں لیکن ان کو بتایا۔ تو بعد میں امہات المؤمنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا بتاؤ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے کہا تو آپ روئیں پھر مسکرائیں، تو آپ نے کہا میں نے نہیں بتانا کیونکہ یہ راز ہے۔ یہ کیا ہے؟ راز ہے، تو میں راز کی افشا نہیں کروں گی۔ ظاہرہ عابدہ طاہرہ، اب کیسے یہ ہمارے کام ہے کہ ادھر سے کیا ہوتا ہے، یہ بات تجھے بتائیے آگے نہیں بتانی، اس نے کہا نا تجھے بتائیے آگے نہیں بتانی، ایسے ہی ہے نا، تو سارے محلے میں آگ لگ جاتی ہے۔ عورتوں میں بھی یہ پہن تینوں دسی ہے نا دسی، انہوں نے کہنا تینوں دسی ہے نا دسی، ان کو تو پچھتی ہی نہیں۔ راز افشا کرنا گناہ ہے، تو اب راز تو کہا یہ راز ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر آپ نے کہا تجھ پر جو میرا حق ہے اس حق کی قسم دیتی ہوں فاطمہ مجھے بتاؤ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے بتا کیا؟ آپ نے کہا ہاں اب بتاؤں گی، کیونکہ آپ مجتہدہ تھی نا۔ آج تو ایسے بھی لانتی آ کے انہوں نے اشتہاد پہ بھی مروڑ پڑ رہا ہے، سیدہ کو اشتہاد ہی نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا کیا ان کو نیچے کر رہے ہو؟ اشتہاد تو بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھ کو عطا فرمایا، صحابہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے اجتہادانہ بصیرت سے سمجھ لیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ حضور کی زندگی میں تھا، تو اس وقت بتاتے تو راز افشا ہوتا، اب نہیں ہے، اب بتاتی ہوں، اب وہ راز نہیں۔ تو پھر آپ نے بتایا، آپ نے کہا جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری کان میں کچھ فرمایا تو مجھے یہ فرمایا کہ جبریل، یعنی اس کا مفہوم ہے ایک مرتبہ رمضان میں مجھ سے دور کرتا تھا، ایک مرتبہ، اور اب 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اب کتنی یہ بات رمضان شریف کے بعد کی ہو رہی ہے، 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا ہے، جس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا، اقتربا، قریب آ گیا ہے۔ اس پہ بھی میں روئی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری جزا فضا سنی، میرا رونا سنا، تو پھر دوبارہ میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ، یا فاطمہ انترضینا، تو راضی نہیں ہے؟ اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو نساء اہل جنت ہو، جنتی عورتوں کی سیدہ نساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ نساء المؤمنین، تم مومنین عورتوں کی کیا ہو؟ سردار ہو۔ کہا جب حضور نے یہ فرمایا کہ اس بات پہ راضی نہیں، اتنا بڑا مقام کہ جنتی عورتوں کی سردار، تو اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اور پھر حضور نے یا مومنین کی عورتوں کی تم سردار ہو، اس بات پہ راضی نہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ حضور نے جب کان کے پاس بات کی تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں۔ کیا ہوں؟ پیش رو ہوں۔ انا سرف، میں سرف ہوں تمہارا، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اب بخاری پڑھو، تم مجھے ملو گی سب سے پہلے۔ اب یہ تو میں نے حدیث پاک کا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک تو اس حدیث سے پتہ چلا سیدہ صاحب راز ہے، کیا ہے؟ صاحب راز۔ دوسری بات کیا؟ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کئی غیب کی خبریں دی، کئی غیب کی۔ ایک تو بتایا میرے بعد بھی سیدہ تو صابرہ رہے گی، تو متقیہ رہے گی، کیونکہ تیرا مقام کیا ہے؟ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار یا مومنین کی عورتوں کی سردار ہو، کتنا بڑا شرف ہے۔ اس میں یہ یاد رکھو کہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ حضور کی ازواج کی بھی سردار ہیں، کیونکہ فرمایا مومنین کی، اور وہ حضور کی ہیں۔ شاید آپ نہیں سمجھے، مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ، حضرت خدیجہ یہ رسول اللہ کی ازواج ہیں، یہ نہیں کہ ان کی بھی سردار ہیں۔ یہاں تو کہانی ونڈ ہے نا، جدھر دل کیا وہ کر دیا۔ فرمایا فاطمہ میرے بعد صبر کرنا، کیا کرنا؟ تقوی نہیں چھوڑنا، تقوی اختیار کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، لیکن دیکھو یہ لوگ جو دن اور رات محرم آتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ یہ بخاری ہے، کیا ہے؟ بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ تقوی اختیار کرنا، واسبری، پیٹنا نہیں، تمانچے نہیں مارنے،
نوحہ نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا تو ایسے نہیں مرنا، بلکہ جیسے رب چاہتا ہے ویسے ہے کرنا۔ اب دیکھو یہ وصبری، یہ کہاں پیٹنا آ گیا؟ اگر پیٹنے کی اجازت ہوتی تو حضور سے بڑا غم بھی کوئی نہیں اس جہاں میں ان پر آیا جن کے سامنے آمنہ کے لال تھے، اور پھر سجدہ پہ آیا کہ جب حضور تشریف لے گئے اور صحابہ کی کیا حالت ہے، اس سے بڑا دکھ کوئی بھی نہیں۔ اور 6 مہینے تک ہم نے پڑھا ہے کہ آپ مسکرائی نہیں ہیں، اور آپ کہتی تھیں کہ مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے اگر دن پہ ڈالا جائے رات ہو جائے، رات پہ ڈالا جائے تو دن ہو جائے، لیکن کہیں نہیں دکھا سکتے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بے صبری کا لفظ آیا ہو۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، پیٹنا، تمانچے مارنا، نوحے کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، لیکن اس وقت حضور نے فرمایا کیونکہ صدمہ بہت بڑا تو حضور نے پہلے فرمایا صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور اس پہ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی اور میں تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارا انتظار کر کے تمہارے لیے سارا ساز و سامان تیار کروا دوں گا۔ اسے پیش رو کہتے ہیں۔ پیش رو اسے کہتے ہیں جو کسی جگہ پہ جا کر آنے والے کا انتظار کرے اور اس کے لیے ساز و سامان تیار کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنا فرطا واجعلہ لنا، اے اللہ اس بچے کو فرد بنانا، جو فوت ہو گیا ہے نابالغ، فرد بنانا، پیش رو بنانا۔ بچہ فرد بن سکتا ہے، آمنہ کے نام نہیں بن سکتی، لیکن یہ بخاری ہے، اس میں حضور نے بتایا فوت تو ہوں گے لیکن فاطمہ پہلے تم میرے گھر والوں میں سے ہوگی، اور پھر جاؤ گی کہاں؟ میرے پاس ہی آؤ گی اور میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ان سے بڑا مقام کیا ہے؟ میرے ساتھ رہو گی، میرے پاس رہو گی، مجھ سے آ کر ملو گی۔ حضور بتا رہے ہیں جب تم جاؤ گی ایمان پہ جاؤ گی، ایمان پہ خاتمہ ہوگا، یہ مقام بھی ملیں گے، اور آؤ گی تو پھر مجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بتا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ میں بتاؤں آپ کو، روحیں سے ملتی ہیں، آپس میں گفتگو کرتی ہیں، لیکن یہ نئے قسم کے فرقے نکل آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو مر جاتا ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، تو یہ میں حدیث بخاری کی بیان کر رہا ہوں۔ کس کی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے تم میرے گھر والوں میں سے فوت ہوگی۔ حضور کو پتہ ہے کون فوت ہوگا، یہ ہے علوم خمسہ۔ یہ تو ویسے نہیں مانتے حضور کا علم، یہاں تو وہ علم ہے جنہوں علوم خمسہ۔ کون کب مرے گا، کون کب مرے گا، اہل بیت میں سے کون فوت ہوگا؟ فرمایا سیدہ تم ہوگی پہلے، اور پھر میرے پاس آؤ گی، مجھ سے ملو گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسے پتہ چلا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ملاقاتوں کے سلسلے رہتے ہیں، ملاقاتوں کے سلسلے رہتے ہیں۔ پھر روحوں کے حوالے سے پیچھے ایک لڑکا آیا اور وہ ظاہر وہ متاثر تھا دوسری طرف سے، تو اس کو بھی یہیں جو فوت ہو جاتا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں بخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے تم چلتے ہو تو تمہارے جوتوں کی قرع نعالہم، اب تمہارے جوتوں کی ہلکی سی آہٹ لا یسمع، وہ مردہ سن لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے۔ تو کہتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں سنتا، تو پھر کہتا ہے کہ اللہ پہنچاتا ہے۔ تو میں یہ کس نے پہنچائی ہے؟ آپ تک جو آ رہی ہے کس نے پہنچائی ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر ہی آ گئی۔ وہ کون سا کمینہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر آتی ہے؟ پہلے مانتا نہیں تھا، تو حضور تو مطلب لا یسمع، وہ خود سنتا ہے، اس کی روح سنتی ہے، تمہاری جوتے کی ہلکی سی آہٹ وہ سن لیتی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا اس زندگی میں یہ جو کان ہے اتنا نہیں سنتا، جب دنیا سے جاتا ہے تو روح کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ روح ہی سنتی ہے، پھر روح کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے تمہیں ہو سکتا ہے اپنے جوتوں کی ہلکی سی آہٹ کی آواز سنائی نہ دے، لیکن وہ سن لیتا ہے۔ وہ کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ تو پھر آگے سے کہتا ہے بس وہ اس وقت ہی تھی۔ کیا یعنی اگلی تکلیف کیا ہوتی ہے کہ بعد میں نہیں سن سکتا، بس اس وقت دفن کیا، اس وقت سنا، پھر ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اس کے اوپر تیرے پاس دلیل کون سی؟ اس حدیث ہمارے پاس ہے نا، بخاری ہے، ہم نے تو دلیل دی ہے، تو بھی تو دلیل دے نا کہ کہاں اللہ اس کے رسول نے فرمایا وقتی تھا، بس اس وقت، اس کے بعد نہیں سنتا۔ میں کہاں تم دین پڑھتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ سلام کرو، اور حضور سلام کرتے اور ہم بھی سلام کرتے ہیں۔ حدیث ہے، اہل حدیث کے لانا اور بات ہے، حدیث پہ عمل کرنا اور بات ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلامون ورحمۃ بالاسد۔ روح جہاں بھی ہوتی ہے اللہ کی عزت سے سن لیتی ہے، لیکن حضور نے ہمیں بتایا وہاں جاؤ